बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। या साहिबल कमाली व या अकमलल बशर, या साहिबल कमाली व या अकमलल बशर, मिन वजहिकल मुनीरी लक़द उकरिमल कमर। बादज़ खुदा हबीब खुदा शुद बुजुर्ग तर, बादज़ खुदा हबीब खुदा शुद बुजुर्ग तर, बादज़ नबी बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन मुकर्रम, आज ज़िक्र खैर है उस हस्ती का जो खलीफतुर रसूल बिला फ़स्ल हैं, जानशीन मुस्तफ़ा हैं और महबूब खुदा हैं। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला के मकाम सिद्दीक़ियत को हमने जानने और समझने की कोशिश करनी है। ये मकाम नाज़रीन मुकर्रम नबूवत के बाद जो मर्तबा है कुरान पाक की तरतीब से और नुसूस कतिया की रोशनी में, वो मकाम सिद्दीक़ियत है और ये कुरान ने तरतीब खुद ही तय कर दी है। उलाइका मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चार दर्जात कुरान पाक में आला तरीन मरातब जो इंसानी शान व अज़मत के हवाले से हैं उनको बयान किया है। वहाँ सबसे ऊपर अम्बिया की बात की, उसके बाद सिद्दीकीन का दर्जा बयान किया। जो गरोह सिद्दीकीन है, जमात सिद्दीकीन है, उसके रईस और सरखैल और इमाम रासुस सिद्दीकीन जिनको आइमाए तफसीर लिखते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह। एक तो इस पहलू से जहन में रखना चाहिए। दूसरा, कुरान पाक में दूसरी जगह पे फरमाया वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। यहाँ सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ जो है, इससे मुराद सैयदना आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हक़ लेकर आए। वसद्दक़ बिही, और वो ज़ात जिसने उसकी तस्दीक फरमाई, अटेस्टेशन की ही उसकी, वो ज़ात ज़ात सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। और यहाँ पर बहुत कमाल फरमान है हज़रत सैयदना हैदर कर्रार शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम का। आप फरमाते हैं कि लोगों, अबू बकर को सिद्दीक ये किसी फर्श वाले ने नहीं कहा, बल्कि मेराज की रात खुद अर्श वाले रब ने फरमाया। सिद्दीकियत का जो टाइटल है, क्योंकि ये उसी वक्त हुआ जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शरफ़ मेराज से मुशर्रफ हुए, अपने रब करीम का दीदार फरमा के जब वापस तशरीफ़ लाए थे, इस पर भी चेम गोइयाँ हुई और इस पर इनकार हुआ और अबू जहल और उसकी पार्टी को ये मौका मिल गया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा किए जाए कि ये कैसे हो सकता है, एक मुख्तसर से अरसे में और रात के थोड़े से हिस्से में कोई शख्स इतना तवील सफ़र कैसे कर सकता है। तो ये ज़ाहिर है उनकी अक्ल से बाहर था। वो तो ये मानने को भी तैयार नहीं थे कि कोई मक्का से फ़लस्तीन जाके सुबह से पहले वापस आ जाए। वहाँ उस ज़माने में 15 दिन से लेकर 1 महीने तक का सफ़र लगा करता था उनको। तो खैर, जब इनकार हुआ, एतराज़ हुआ, तो अबू जहल अपने साथियों को लेकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुँचा। अब ये भी देखने वाली बात है कि उस वक्त यही हस्ती थी जिनको सब समझते थे कि ये तर्जुमान मुस्तफ़ा हैं और ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नुमाइंदा और नायब हैं। इसलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, साया मुस्तफ़ा माया इस्तिफ़ा इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम, यानी उस अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रसूल सानी अस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम। और जिसने तस्दीक की उनकी हर बात की, उस सरापा सदाकत पे लाखों सलाम। बे इख्तियार फिर कहने को जी चाहता है। अब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद नहीं हैं और काफिरों का सरदार और मुशरिकों का जो हेड है वो आके कह रहा है अबू जहल जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह को, ऐसा हो सकता है? ये तुम्हारे साहिब ने क्या कहा है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कमाल ईमान की जो कैफियत है वो यहाँ अंदाज़ा होता है। आपने फरमाया
کہ بھائی میرے آقا کریم علیہ السلام تو صبح و شام اس سے آگے کی باتیں بھی ہمیں کہتے ہیں تو ہم آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو آپ نے فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ معراج کی تصدیق فرمائی، اور اسی پر معراج کے سفر سے واپسی پر حضور علیہ السلام ادھر کمال یہ ہے کہ وہ بن دیکھے بغیر پوچھے تصدیق فرما رہے ہیں، اور ادھر ان کے تصدیق کرنے سے پہلے بارگاہ الہی سے ان کو صدیقیت کا ٹائٹل عطا ہو رہا ہے۔ جب واپسی ہوئی تھی تو جناب جبریل امین علیہ نبی علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ میرے حبیب سے کہہ دو کہ صبح آپ نے جا کے خود اعلان فرمانا ہے اپنی معراج کا۔ گویا معراج کو بیان کرنا ایک الگ سے سنت ہے، معراج کا ہونا تو ہے ہی ہے، یہ پہلو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا اور مد نظر رکھنا چاہیے، اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت بھی ہے، ان کا طریقہ بھی ہے، اور اہل ایمان کا وتیرہ بھی ہے کہ معراج شریف کا ہونا تو وہ معجزات کا سرتاج معجزہ ہے ہی، لیکن اس معراج کو سمجھنا، بیان کرنا، سننا، پیش کرنا، اس کی تصدیق کرنا اور اس کو ماننا، یہ شان صدیقیت ہے۔ تو فرمایا گیا کہ صبح آپ نے خود ہی اس کو بیان کرنا ہے، اعلان کرنا ہے، تو حضور علیہ السلام ظاہر ہے حیرت بنتی بھی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ جبریل یہ مانے گا کون؟ وہاں تو پہلے ہی مخالف و دشمن لوگ موجود ہیں۔ رب کائنات جل مجدہ نے فرمایا میرے حبیب اور کوئی مانے نہ مانے، ابو بکر صدیق ضرور مانے، یعنی صدیق کا ٹائٹل پہلے ہی معراج کی رات آپ کو عطا کر دیا گیا۔ اعلان اس کا صبح کو ہوا مکہ کی مقدس فضاؤں میں، یہ لقب اور یہ ٹائٹل گونجا جناب صدیق اکبر رضی اللہ۔ اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرمایا کرتے تھے اور قسم کھا کے فرمایا کرتے تھے، اور قرآن پاک کی یہی آیت پڑھ کے ممبر پہ فرمایا کرتے تھے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ وہ جو حق، بلکہ آپ اس کو پڑھتے تھے والذی جاء بالحق وصدق بہ، اس آیہ کریمہ کی تلاوت یوں فرمایا کرتے، جو حق لے کر آئے، وہ جس نے اس حق کی سب سے پہلے تصدیق فرمائی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لہٰذا یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقام، مرتبے اور عظمت کا تحفظ جیسا حیدر کرار شیر خدا نے فرمایا ایسا کسی اور نے نہیں، اور جیسا ائمہ اہل بیت اطہار نے فرمایا اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن حسین بن علی علیہم السلام، یہ کھڑے تھے اپنے جد کریم آقا کریم علیہ السلام کے روضہ انور کے سامنے، تو کسی نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام بارگاہ رسالت میں کیا تھا؟ تو آپ نے اس کو روضہ پاک کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا کا منزلتہما الساعہ، وہی مقام تھا جیسا کہ ابھی سامنے تمہیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، روضہ پاک کے اندر حضور علیہ السلام کے پہلو میں آرام فرما ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے حوالے سے تو ناظرین مکرم بے شمار ارشادات ہیں، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح اس کو بیان کیا ہے اس طرح سے کم کسی نے بیان کیا ہوگا۔ اس لیے بے اختیار یہ کہنے کو بھی جی چاہتا ہے کہ خدا صدیق کہتا ہے، نبی صدیق کہتے ہیں، قلندر غوث اقطاب و ولی صدیق کہتے ہیں، اور قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر، قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر، میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں۔ تو جس کی صدیقیت کی تصدیق کرنے والے حیدر کرار شیر خدا ہوں اور اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو تلقین فرماتے ہوں، جب پوچھا جائے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ کی خدمت میں تھے، صحیح بخاری میں ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی کون ہے؟ شیر خدا حیدر کرار نے فرمایا خیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اے بیٹے اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہستی ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔
ثم من، فرمایا عمر بن الخطاب۔ پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا عمر بن خطاب ہے۔ پوچھا پھر کون ہے؟ تو فرمایا عثمان ذو النورین ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ثم انت، بیٹے تھے نا، کیونکہ اس کے بعد آپ ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، یعنی ظاہر ہے اس کے بعد آپ ہی ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن اپنی زبان مبارک سے نہیں فرمایا۔ تو گویا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کے بیان کرنے اور اس کے تحفظ کرنے میں بھی جمیع صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین، تبع تابعین، پوری امت ائمہ جمہور ہمیشہ اس پہ کھڑے رہے ہیں تاکہ امت گمراہ نہ ہو، راہ راست سے ہٹ نہ جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ نے چونکہ یہ آخری حد تھی کہ اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اندر اپنے مصلی امامت پر جس ہستی کو کھڑا کیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ نہیں جاتی۔ اور جب سیدنا علی المرتضیٰ سے لوگوں نے اس بارے میں بات کی تھی تو آپ نے تاریخی جملہ اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں یاد رکھو، جس دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی اپنے یار غار کو دیا تھا، اس وقت نہ تو میں غیر حاضر تھا اور نہ ہی میں بیمار تھا، یعنی میں موجود تھا۔ اور جب پوچھا گیا حضور علیہ السلام کی علالت کے ایام میں، آپ کے مرض وصال میں جو آخری ایام تھے، کہ کون آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے گا، تو نبی رحمت نے اپنی زبان وحی ترجمان سے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو اور میری امت کو اور میرے مقتدیوں کو اور میرے ماننے والوں کو نماز پڑھائے۔ اسی طرح ایک موقع پر سیدنا بلال کہتے ہیں، سنن ابی داؤد شریف اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ تشریف نہ لا سکے، تاخیر ہو گئی، سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھانے کے لیے نہ آ سکے، تو ہم نے کہا کہ چلیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کھڑا کرتے ہیں، وہ پڑھا لیں۔ سیدنا بلال اذان دے رہے ہیں، تکبیر پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں جب عمر فاروق کو میں نے مصلی پہ کھڑا ہونے کا کہا اور وہ نہ کھڑے ہوئے، اصرار کیا کہ مجبوری ہے، نماز کا وقت نہ نکل جائے، تو وہ انسان ہیں، لیٹ ہو گئے ہوں گے، تو آپ پڑھا لیں۔ کہتے ہیں جب وہ پڑھانے کھڑے ہوئے اور چونکہ ان کی آواز اور بڑی جلالی ہستی تھے، آواز بھی بڑی بلند آہنگ تھی، تو جب اللہ اکبر تکبیر کی آواز تکبیر اولیٰ کی حجرہ رسالت میں گئی تو وہاں سے جواب آیا لا 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 ینبغی لقوم، کسی قوم کے لیے یہ درست اور جائز نہیں ہے کہ ان کے اندر ابو بکر صدیق موجود ہو، وَأَن يُعَمَّهُمْ غَيْرَهُ، ان کی امامت ان کے سوا کوئی اور کرے۔ یہاں سے تمام صحابہ کرام کو یہ بات طے ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص اور کوئی ہستی امت کی امامت کے لائق ہے اور مسند خلافت کی اہل ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اسی طرح کتب حدیث میں بڑی معروف روایت اسناد صحیحہ کے ساتھ موجود ہے، حضور علیہ السلام نے کیٹیگوری کے لیے یہ فرما دیا تھا اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہ، کہ لوگوں میرے بعد ابو بکر کی پیروی کرنا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنا۔ اور ناظرین مکرم، اتنے فضائل کسی غیر نبی میں نہ جمع ہوئے ہیں نہ ہو سکتے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو عطا کی۔ ایک تو صحابہ کرام میں ہونا، رضی اللہ عنہ والوں میں ہونا، اور پھر ان کا آئیڈیل ہونا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ سارے ہی چنے ہوئے لوگ تھے، ان کا مقتدا و پیشوا بننا اور ان کی نظر میں سند اور حجت بننا یہ خود بہت بڑی کرامت اور بہت بڑا کمال ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کئی دفعہ مجمع عام میں ایسے اعلانات فرما دیے تھے جس کی طرف اقبال نے بھی اشارہ کیا ہے، امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینہ ما، یعنی ساری کائنات پر حضور علیہ السلام کا احسان ہے اور احسانات ہیں اور سب صحابہ پر ہیں اور ساری امت پر ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انا امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ ابی بکر رضی اللہ عنہ، میرے اوپر اپنی جان مال کے ساتھ سب سے بڑھ کے احسان کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ ایسے ہی صحابہ کہتے ہیں ایک دن ہم بیٹھے تھے تو حضور علیہ السلام پوچھا کہ
آج روزے سے کون ہے؟ تو فرمایا صدیق اکبر نے فرمایا میں ہوں۔ فرمایا آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ فرمایا میں نے۔ پوچھا کہ آج کسی بیمار کی عیادت کس نے کی ہے؟ صدیق سارے خاموش تھے، فرمایا میں نے۔ اور پھر پوچھا کہ آج جنازے میں شرکت کس نے کی ہے؟ پھر چوتھی بار یار غار نے عرض کیا حضور میں نے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ ایسی شان اور ایسی فضیلت کسی شخص کو کیسے ایک ہی وقت میں حاصل ہو سکتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اے ابو بکر صدیق، کچھ لوگوں کو جنت کے مختلف دروازوں سے آوازیں آئیں گی، کوئی نمازی کو نماز والے سے آئے گی، روزے دار کو روزہ والے سے آئے گی، لیکن تم میری امت میں وہ ہستی ہو جسے جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ تو شان اولیت و سبقت کا شاہکار ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فیوزات صدیقیت سے باہر یاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔